बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत फलीम आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि जुड़वा शहरों की बात कर लें तो दोनों शहरों में ज़िंदगी तातुल का शिकार है। ये सियासी जो महाजराई है ये अब कशीदगी में भी तब्दील होती हुई जा रही है और पेचीदा भी हो रही है। लेकिन इस महाजराई का नुक्ता सिर्फ इतना ही है कि अवाम तंग है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रास्ते बंद हैं तो क्या अवाम तंग नहीं है? क्या बच्चे अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे तो क्या बच्चे और उनके वालिदैन इस बात पे परेशान नहीं है? एक आदमी जिसके घर का चूल्हा रोजाना की उजरत पर चलता है, अगर उसकी उजरत नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो क्या वो शख्स और उसका कुंबा इस पे तंग नहीं है? क्या वो परेशान नहीं है? क्या वो शख्स जो मरीज है और अस्पताल तक रसाई चाहता है, रास्ते बंद हैं मगर वो अस्पताल नहीं पहुंच पाता, तो क्या वो मरीज और उसके अहले खाना तंग नहीं है? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महाजराई दोनों तरफ से है ये किस तरह से खत्म होगी, क्या करना ऐसा पड़ेगा कि महाजराई को खत्म किया जा सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान की और खास तौर पे जो सिक्योरिटी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, ऐसा नजर आता है कि ये दोनों सूबे इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। कुर्रम के अंदर जो काफिले पर हालिया हमला हुआ उससे एक फसाद बरपा हुआ जो अभी तक नहीं थम सका। ये मामला क्यों खत्म होने को नहीं आ रहा, क्यों कोई काविश हमें देखने में नहीं आ रही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे। ख्वाहिश हमारी यही है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आए, बड़ी तादाद में सरमायाकार आए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होनी चाहिए, मगर वो साजगार माहौल क्या हम फराहम कर पा रहे हैं? और बेलारूस के सदर का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान और इसकी इकॉनमी के लिए कितना सूदमंद हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हमारा साथ देने के लिए साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया दुरानी साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। जैसे मैंने बात की कि जुड़वा शहरों के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, आवाम भी परेशान है। मुझे ये बताइए, अभी से कुछ देर पहले खबर आ रही थी शायद कोई डायलॉग हो रहे हैं, एक हुकूमती कमेटी है, एक अपोजिशन की कमेटी है। अगर यही सब करना था तो इतनी हाहाकार किस बात की थी, यहाँ पे पहुँच जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में मुख्तसर बात तो यही होती है कि चलो देर आए तब भी दुरुस्त आयत, ठीक है ना जी। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, आपने सारी चीज़ को बिल्कुल मुख्तसरन में सब कुछ बयान कर दिया। इसका अल्टीमेट जो मुतासिर है, विक्टिम है, वो कॉमन मैन है, पब्लिक है। एग्जैक्टली। मैं समझता हूँ कि इसकी मुजरिम भी पब्लिक ही है। वो कैसे? उन्होंने वोट उनको दिया, ठीक है ना जी, जिन्हें वो पहले नहीं दिया करते थे। उन्होंने वोट अपनी मर्जी से दे दिया 8 फरवरी को, ठीक है जी। अब उनकी मर्जी और जिनको आदत है हुक्मरानी की, उनकी मर्जी में आपस में थोड़ा सा फासला पैदा हो गया। लेकिन हमारा मुल्क है ना, हमने अपने मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है और इंशाल्लाह ये निकलेगा, इंशाल्लाह। और ये जो चैलेंजेस आज दरपेश हैं पूरी कौम को, आज सड़कें अगर बंद हैं तो पूरे मुल्क की बंद है। आज अगर अवाम तंग हो रहे हैं तो KPK के भी तंग हो रहे हैं और पंजाब के भी तंग हो रहे हैं और सिंध के भी तंग हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में मैं तो पिछले 9 महीने से सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, वो ये है कि मफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता कौमों के आगे बढ़ने का। कौमें जब कहीं फंस भी जाती हैं तो उस वक्त भी वो मेज पे बैठ के अपने फैसले करती हैं। जब मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं तब भी वो मेज पे बैठ के आखिरी जंग का रिजॉल्व जो होता है वो टेबल पे होता है। इस वक्त जो टकराव की कैफियत है, देखें उसकी 2 मिसालें मैं आपको दूंगा। अभी रिसेंटली हमने रिकंसिलिएशन की है, और ये देखिए, ये बात जब मैं बताऊंगा तो उस वक्त शायद आपको अजीब सी लगे। अभी परसों KPK में करक के अंदर जहां सैकड़ों जानों का नुकसान हो रहा था, वहां आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया, वहां KPK गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। अच्छा। उसके नतीजे में कल वहां पे CM KPK भी थे, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, वो खुद वहां, वो उस हेलीकॉप्टर में थे जिसपे फायरिंग हुई। अच्छा। उस फायरिंग के बावजूद उसको अना का मसला नहीं बनाया एस्टैब्लिशमेंट ने भी और वहां की हुकूमत ने भी। ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान का मामला, और उन्होंने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने 7 दिन का सीज फायर कर लिया।
مطلب یہ ہے کہ یہ 7 دن کا سیز فائر جو ہے یہ پاکستان کے حق میں ہونے والی وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ ہمارا کل خون اتنا نہیں ہوگا اس میں جتنا آج ہے. بین ہی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے جب پی ٹی ایم کا وہاں پہ واقعہ ہوا تھا کے پی کے اندر. اس طرح میں تو چونکہ اس کا ایک حصہ ہوں وہاں کا, ایسے تھا کہ جیسے آمنے سامنے بندوقیں تھیں, لیکن یہاں سے انٹیریئر منسٹر گئے, وہاں سے سی ایم کے پی کے ہوئے, اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی سے لے کے پی ایم ایل این, سب پارٹیاں اکٹھی بیٹھی, سی ایم کے پی کے نے اس چیز کو لیڈ کیا اور ایک جرگہ بنا, جرگے نے ریزالو کر دیا اور آج تک امن ہے. اب کیوں نہیں آج ہم یہ ریزالو تو یہی تو سوال ہے کہ مذاکرات کا حل پھر یہاں ڈھونڈنا کیوں اتنا مشکل نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تھوڑا سا 47 اور 45 میں پھنسا ہوا ہے, یعنی 8 فروری کے اندر ابھی تک اٹکا پڑا ہوا ہے. وہاں پہ ہم تسلیم نہیں کر پا رہے اس چیز کو کہ وہاں جو فیصلہ ہوا اس کو ہم اس طریقے سے مان لیں. نہ ماننے کی وجہ سے اڑاؤ ہے, لیکن اس رکاوٹ کو بھی ہم نے عبور کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مذاکرات کو ہونا پڑے گا, حکومت کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, حکومت سے بات کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں حکومت بھی ہوں, میں سینٹ میں بھی ہوں. دیکھیں یہ چیزیں اس اینگل سے نہیں دیکھی جا رہی. میں ان چیزوں کو پسند اور ناپسندیدگی کے آئینے میں نہیں دیکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کے مفاد کے آئینے میں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. تو لہٰذا اس وقت وہ فرد جو کسی بھی وجہ سے قابل قبول ہو, چاہے اس نے کتنی مرضی ٹوپیاں کیوں نہ پہنی ہو, اس کے باوجود اگر وہ کچھ ملک کا فائدہ کر سکتا ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کروانا چاہیے. لیکن اچھی بات تو یہ ہے نا درانی صاحب کہ پی ٹی آئی نے بھی مذاکرات کا راستہ اور دروازہ کھلا رکھا ہے, اور مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ سے, آپ کی فرسٹ ڈے سے آنورڈ آج تک یہی بات ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اور آپ نے غیر سیاسی قسم کا کھانا بھی کیا تھا جس میں آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا تھا, ان سے بات چیت کی تھی. لیکن مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تمام لوگ بیٹھ کے ایک ٹیبل کے گرد کھانا کھا سکتے ہیں, مگر مذاکرات کا عمل اور سیاسی پیچیدگی سے دور رہنا یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں ہمارے نوجوان ہیں آپ کی طرح کے, آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں امید ہوتی ہے کہ آپ ہمارا فیوچر ہیں. دیکھیں میں جس وقت یہ بات کر رہا تھا اس کے پیچھے میرا تجربہ تھا. کوئی بھی سیاسی, میں نے بار بار کہا ہے کہ سیاست کی ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہے وہ گھنٹے والی سوئی ہوتی ہے اور میڈیا کی ڈیولپمنٹ سیکنڈوں والی سوئی ہوتی ہے. اس لیے جو پولیٹیکل دیکھیں میں نے کہا کہ جی کنفرنٹریشن نہیں ہونی چاہیے, میں نے کہا کہ اداروں کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم نے کہا جی مذاکرات, انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. میں نے انہیں کہا جی آپ پارلیمنٹ میں آئیں. چلے پارلیمنٹ کا ایک راستہ نکل آیا, پارلیمنٹ میں سے ہی کسی کو کوئی قابل قبول ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ڈیل نہیں کریں گے, ڈائیلاگ تو جاری رہنا چاہیے. ہاں وہ تو جاری, ڈیلوں کو ختم کر دیں, ڈائیلاگ اب ہو رہا ہے اور جاری. گوہر صاحب نے اس کی تصدیق بھی. اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ جب چلے, یہ نہ سوچیں کہ کل ہنکی ڈوری ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. لیکن کل کا دن آج سے کم سٹریسڈ ہوگا. ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی یہاں قریب آ کے بیٹھا ہو, وہ اپنے مطالبات کر رہا ہو, آپ اپنی بات کر رہے ہو, لیکن آخری بات میں پھر بتا دوں, مائنڈ کوئی نہ کرے اس چیز کو, عوام کی بات ماننی پڑے گی. عوام کی بات, آپ کا مطلب ہے 8 فروری واپس جانا پڑے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو عزت دینی پڑے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی مدت کی ہے وہ پوری کرے گی اپنی مدت. عوام کے پریشر کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پریشر میں یہ نہیں ہو سکتا. یہ عوام کے ووٹ کی عزت عوام کی نظر میں ہے تو کر لیں گے, اگر عوام کی نظر میں نہیں ہے تو نہیں کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اٹھے گی, پریشر بلڈ کرے گی, سڑکوں پر آئے گی, تو کیا ان کی منمانی جو چیزیں ہوں گی ان کو تسلیم کر لیا جائے گا, اور جو ایک جماعت کا سیاسی جماعت کا مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی ان کا یہ موقف ہے. میں آپ کو 77 میں لے جاتا ہوں. 77 میں بھی یہی کہا جاتا تھا بھٹو صاحب کی طرف سے کہ میں الیکٹ ہوا ہوں. پھر انہوں نے مذاکرات بھی کیے, انہوں نے قیدیوں کو رہا بھی کیا. انہوں نے جن کو رہا کیا, جن پہ دہشت گردی کے مقدمات بنائے تھے, انہیں یوں ٹیبل پہ سامنے بٹھایا, پھر ان سے ہر چیز نیگوشیٹ کی, وڈرا بھی کیا, ایڈوانس بھی کیا. یہ ہے سیاست, یہ ہے جمہوریت,
یہ ہے جمہوریت کا حسن. یہ اس حکومت کو بھی ماننا پڑے گا, ورنہ یہ ہوگا کہ ہنگامہ اسلام آباد میں ہو رہا ہوگا, آپ گھر میں جا کے قید ہو جائیں گے, بھلے لاہور جائیں بھلے جہاں بھی جائیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست آگے بڑھے, ملک دیکھیں, ایک وزیر خزانہ کے مطابق اس تمام ٹکراؤ کی وجہ سے, جس کے خلاف میں ڈے 1 سے بات کر رہا ہوں, جس کے بارے میں تمام دوست ممالک بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ 190 بلین پر ڈے کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل میرا نقصان ہو رہا ہے, عام شخص کا نقصان, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں اپنے آپ کو. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میں تو سمجھتا ہوں جو اس وقت مفاہمت کے راستے میں رکاوٹ بنے, اس کو الٹا ٹانگ دینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کوئی رکاوٹ بن رہا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ دیکھیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کروانا, اس پہ دیکھیں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مفاہمت کرنا اور کروانا حکومت کی ذمہ داری, جس کی بھی حکومت. چلیے, دونوں طرف سے پہل ہو رہی ہے, لیکن جو ایک شرط گورنمنٹ کی کمیٹی کے مذاکرات کے اندر ہمیں سننے میں آئی ہے, جس کو باقاعدہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کے لوگ دھرنا دینا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, تو ڈی چوک کی طرف نہیں آئے, پشاور موڑ کی طرف چلے جائیں. اگر مذاکرات ہم نے کرنے ہیں تو پھر اس بات کے لیے کیوں نہیں ہے درانی صاحب کہ ٹھیک ہے, اس کو ڈسپرس کریں, ختم کریں, آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اور جو ہمارے معاملات ہیں ان کے درمیان نرمی لے کر آتے ہیں. یہاں تو انا اور تکبر کی ایک جنگ ہے, کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. اب یہ بات حکومت کو بھی سمجھنی پڑے گی اور اپوزیشن کو بھی سمجھنی پڑے گی. ہمیں اس وقت سیکیورٹی کے چیلنجز, اکانومی کے چیلنجز, لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز, اور ان سب کو احاطہ کرتا ہوا جو ہمیں پولیٹیکل مطلب جسے کہتے ہیں کنفرنٹریشن کا جو چیلنج اس وقت درپیش ہے, جب تک ہم اس پن کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہم باقی ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چائنا بھی کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, یو کے بھی کہہ رہا ہے, آسٹریلیا بھی کہہ رہا ہے, امریکہ بھی کہہ رہا ہے. لہٰذا آپ تمام اور پاکستان کے عوام بھی کہہ رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اگر عدالتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, عدالتوں کے حوالے کر دیں. اگر آپ کوئی خاص کمیٹی کے حوالے کرنا پڑتے ہیں, اس کے حوالے کرتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو عوام کے حوالے کر دو یار. عوام تو پھر مرضی کا فیصلہ چاہتی ہے اور وہ دوبارہ پھر 8 فروری میں لے جائے گی. تو لے جائے تو آپ کب تک انکار کریں گے؟ ہاں, یہ بات آپ کی بالکل دیکھیں جی, میں نے تو یہ ہمیشہ کہا ہے کہ 47 کے لوگ جو ہیں انہیں جلد از جلد 45 تک آ جانا چاہیے تاکہ وہ عوام کے لیے قابل قبول ہو سکے. آئندہ بھی تو الیکشن ہے. اور یہ جو سیاسی حیران ہے ختم ہونا چاہیے. یہ جو سیاسی حیران تا حیات تو کوئی نہیں ہے نا, کس نے دیکھا ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر. ڈائیلاگ کی ہم نے بات کر لی. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت لوگوں کے لیے اس وقت درانی صاحب سب سے بڑی حیرانگی کا مومنٹ وہ تھا جب انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں. ایسا تاثر بھی آ رہا ہے اور اس چیز کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر چونکہ پاور زور پکڑ گئی ہے تو پاور کے لیے جو گروپنگ ہے وہ بھی زور پکڑ گئی. ایسا لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کا گروپ الگ سطح پہ کھڑا ہے اور بشرا بی بی کا گروپ الگ سطح پہ کھڑا ہے. یہ پاور پالیٹکس اب انٹرنلی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, میں ایک آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میرا ذاتی تعلق ہے. میں ان سب سے رابطے میں ہوں. میں جو آپ کو بات کروں گا آپ سمجھیں یہ ہارسز ماؤتھ سے آنے والی بات. اچھا, میں آپ کو بالکل فرینکلی بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں کوئی اتنا طاقتور اس وقت نہیں ہے کہ وہ گروپ بنا سکے. پی ٹی آئی میں کوئی اتنا پاپولر اس وقت نہیں ہے جو عمران کے سامنے کھڑا ہو سکے. جنگ کس بات کی ہے پھر؟ جنگ ہے ہی نہیں. جنگ صرف خواہش ہے حکومت کی, اور اتنی جنگ جو پاور کوریڈورز میں ہوا کرتی ہے, پولیٹیکل اس میں ہوا کرتی ہے, کس پارٹی میں نہیں ہوتی. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی تقسیم نہیں ہو سکتی. میں حکومت والوں کو 100 دفعہ بتا چکا ہوں, سب کو بتا چکا ہوں. وہ اس لیے تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ پبلک جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. صحیح. جب لیڈرشپ کے ساتھ جڑی ہوئی, جو کچھ لیڈرشپ نے کہنا ہے وہی ہونا ہے. سیاست کتنی ہے؟ سیاست ہوتی ہے اگلے الیکشن جیتنے کے لیے. پانی ہے نا مجھے مل جائے کامیابی کا, ٹھیک ہے. تو یہ الیکشن کی جیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پبلک کے ہاتھ میں. اور پبلک کا جو لیڈر ہے وہی پاورفل ہے. تو اس لیے عوام, میں نے ابھی کہا تھا, یہ جو جب یہ 24 والا اعلان ہوا تھا میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. میں نے کہا تھا یہ اس سے پہلے پارٹی کے مظاہرے ہوتے تھے, یہ اس نے لیڈر نے اپنے ووٹر کو کال کر لیا. اب اس سے ڈرو.
میں ریکارڈ پہ ہوں، میں یہ بات کہتا ہوں. چلیے ہم یہی امید کرتے ہیں درانی صاحب کے جو مذاکرات کا ایک عمل ہے اس کا کوئی حل اس کے اندر نظر آنا چاہیے لازمی طور پہ، اور انا اور تکبر سے ہٹ کے ریاست پاکستان اور عوام کے لیے کوئی حل اس کے اندر ہونا چاہیے. اس میں ایک بات اور چھوٹی سی ایڈ کر دوں کہ جو یہ بشرا بی بی اور علیمہ بی بی بہنیں بیگم، ان کے ریفرنس سے جو بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے. پاکستان بننے سے آج تک خواتین ہمیشہ اپنے خامدوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، میاں کے لیے، اپنے باپ کے لیے رول پلے کرتے ہیں. خواہ وہ فاطمہ جناح ہو، خواہ وہ مریم کی والدہ ہو، خواہ وہ محترمہ بے نظیر ہو، خواہ وہ محترمہ ان کی والدہ ہو. مطلب یہ، اور میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت بڑی تحریک چلائی ہے پاکستان میں، پاسبان کی مظلوموں کے ساتھ میں کھڑا ہوا کرتا تھا. ہر مرد جو مدعی ہوتا تھا جب اس پہ دباؤ آتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں کسی عورت کو پیچھے ہٹتا نہیں دیکھا، اپنے کسی خونی رشتے کے ساتھ یا اپنے کسی رشتے کے بارے میں پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو بھی اور لیڈروں کو بھی، ڈرو خواتین سے، ان سے متھا نہ لگاؤ. اور یہ میں پی ٹی آئی کے بارے میں بتا دوں کہ عمران خان کسی بھی صورت میں جس طرح وہ ڈیل نہیں کرے گا اس طرح وہ اپنی پارٹی کو مروسی نہیں بنائے. بالکل ڈرنے کی تو ضرورت درانی صاحب ایک اور بھی معاملے پر ہے، وہ ہے سیکیورٹی کی صورتحال، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو معاملہ ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر ذرا مفصل گفتگو کریں گے درانی صاحب کے ساتھ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال، خاص طور پہ جو دو صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، دہشت گردوں کے نشانے کے اوپر ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. درانی صاحب اس سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورت دو میرے سامنے ایسے مثالیں رکھی ہیں جن سے کچھ سبق ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا ہے کرم کا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حل ہونے کو نہیں آ رہا، یا یہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے، یا پورا جو فوکس ہے وہ پولیٹیکل معاملات کے اوپر ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کرم کے اندر جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کو ابھی تک کیوں نہیں روکا جا رہا؟ دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہے اور جو ہمارے خطے کی دہشت گردی ہے اس میں بہت سے عوامل ہیں. دیکھیں، اس میں کچھ مقامی عوامل ہیں، کچھ گورننس کے معاملات ہیں اور کچھ بین الاقوامی انوالومنٹس ہیں، علاقائی انوالومنٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں. ان تمام عوامل کی موجودگی میں ایسے ایشوز سے کہ اوور کم کرنے کے لیے جو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو گورننس ہے. دیکھیں، ہم نے ملک کی دہشت گردی کو مکمل فوج کی ذمہ داری ڈکلیئر کر دی ہے. یہ آئینی نہیں ہے. آئینی طور پہ جیسے ابھی آرمی چیف نے کہا بھی کہ ہم جو گورننس کے گیپس ہیں ان کو اپنے جوانوں کی خون سے اس گیپس کو ہم فل کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنلی جو مشینری ڈیولپ کی گئی ہوئی ہے وہ پولیس ہے، اسپیشل برانچ ہے، انٹیریئر ہے، آئی بی ہے، جن کا کام ہے کہ وہ دہشت کاؤنٹر ٹیررزم، آج آپ جا کے آئین میں اٹھا کے دیکھ لیں، آئی بی کا اس میں آتا ہے پروسپیکٹو میں. تو اس لیے ہمیں اور دوسری بات ایک اور میں بتا دوں، یہ کہتے ہیں جی بیانیے کا ایشو ہے، نیریٹو کا ایشو ہے، یہ تمام باتیں سائڈ پہ، رنگ تو ایسے دیا جاتا ہے. پہلا ایشو جو ہوتا ہے دہشت گردی سے لڑنے کی صرف ایک زبان ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گورننس، وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرنے کی اہلیت، وہ ہوتی ہے دہشت گرد کو اپنے ٹھکانے تک دھکیلنے کی اہلیت اور انٹیلیجنس کا جو زور ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ حکومتی مشینری کو مل کے پیدا کرنی پڑتی ہے. اس وقت جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری ذمہ داریاں اٹھا کے ایک ادارے پہ ڈال دیتے ہیں اور اس ادارے کے جوانوں کی جب میں قربانیاں دیکھتا ہوں میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. دن میں کئی ہمارے جوان شہید، ہمارے اپنے بچے ہیں، میں کس کو بتاؤں. تو لہٰذا اس وقت پہلی چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
کہ اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ ایک اکٹھی اسٹریٹجی بنا کے آگے ایک پیج پر آگے لے کر بڑھے، ایک پیج اور ایک حکمت. ہم نے کئی دفعہ مطلب 2014 سے ہم شروع ہوئے ہیں، ہم نے کئی چیزیں طے کی ہیں، نیشنل ایکشن پلان بنائے ہیں، اور ایکشن پلان کے بعد آخر میں بیچارے وہی بچ جاتے ہیں جو بیچارے فیلڈ میں لڑے ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر جب 9/11 ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا سیکیورٹی سسٹم جو ہے اس کو ریوزٹ کر کے تمام اداروں کو ملا جلا کے ایک حکمت عملی بنائی. ایک پہلی بات جو یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قومی سطح کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائیں اور حکومت اس کو اون کرے. حکومت اس کو دوسروں پر ڈال کے خود آگے چل پڑتی ہے. کوارڈینیشن ایشوز بھی تو بہت زیادہ ہے نا درانی صاحب، آپس میں تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ تم لڑو، وہ کہتا ہے تم لڑو. ایک میں سن رہی تھی، معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہی ہوں، یہ بھی ایک رنگ دیا جا رہا ہے درانی صاحب اس بات کو کہ جی یہ جو قبائلوں کو ضم کر دیا انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس کے بعد یہ حالات و واقعات پیدا شروع ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس بنیاد کے اوپر بھی یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں، یہ جو دہشت گردی اس قسم کے معاملات ہیں؟ دہشت گردی کے معاملات کے بارے میں بہت ہی وضاحت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایک گڈ گورننس کو اسٹیبلش کیا جائے، اور گورننس کے جتنے گیپس ہیں، انٹیلیجنس کے جتنے گیپس ہیں ان کو فل کیا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل کنفرنٹریشن کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو ان علاقوں میں بھی لوگوں سے بات چیت بھی کرنی پڑے گی. مطلب کیرٹ اینڈ سٹک جو ہوتی ہیں وہ اکٹھے چلانی پڑتی ہیں. آپ کو یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی پیدا ہونے کے اسباب کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے ایک مایوسی کی فضا میں جا رہے ہوں ان کو امید کی طرف واپس لے کر آنا پڑے گا. اور امید کی طرف لانے کے لیے ہمیں ملک کی تمام جو قوتیں ہیں، ملک کی معیشت سے لے کے، ملک کی گورننس سے لے کے، ملک کی حکومت سے لے کے، ملک کی لا اینڈ آرڈر سے لے کے قانون کی عملداری تک، تمام ایشوز کو ہمیں یکجا کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. لیکن سوال پھر وہی ہے درانی صاحب کہ جیسے آپ نے گھر کا واقعہ بتایا، وہاں یہ ہو سکتا ہے، پی ٹی ایم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، حکومت کے لوگ اور سی ایم جو ہیں یا کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکتی ہے، ان کا حل نکال سکتی ہے. تو پھر اس جگہ پر ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب میں کہوں گا، پھر کوئی ناراض نہ ہو، میں ایک بات کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی وہ ایسے ایشوز کو آرام سے ڈیل کر لے گی. اب کے پی کے میں اس وقت فارم 45 کی حکومت ہے تو وہ ڈیل کر رہی ہے. کیا اسی طرح سے ڈیلنگ چلے گی؟ ڈیلنگ سے مراد یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی ایشو سر اٹھاتا ہے تو وہ اس میں انٹروین کرتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اگر فیڈرل حکومت بھی اتنی ہی طاقتور ہو جائے عوام کی نظر میں جتنی کے پی کے کی حکومت ہے، تو اس صورت میں آگے بڑھنے کے راستوں میں بہت سی آسانی. چلیے ذرا گورنمنٹس کی سطح سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. یہ جو آپریشن کی بات ہوتی ہے کہ جو آپریشن کیا جائے گا، دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے گا، اس کے اندر بھی تو ہمیں بڑی رکاوٹیں درانی صاحب نظر آتی ہیں. دیکھیں، آپریشنز جو ہوتے ہیں، یہ آپریشن دہشت گردی کا وہ آپریشن ہوتا ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے. تمام ممالک کے اندر انٹیلیجنس والے جو ادارے ہیں آپ کے، ان کی اصل کامیابیاں وہ ہوتی ہیں جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی. مطلب ہاں، جو جن واقعات کو وہ ہونے سے پہلے اپنی جانوں پہ کھیل کے رکوا دیتے ہیں وہ تو کسی کے سامنے نہیں آتے. بالکل. تو اسی طرح سے یہ دہشت گردی کے خلاف، اور جس خطے میں ہم ہیں جہاں پہ اوپر والے ملک سے لے کے سائڈ والے ملک سے پوری، دیکھیں پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جس کسی نے بھی گزرنا ہے، ادھر سے ہی گزرنا ہے، ادھر سے گزرنا ہے، تو اس نے اپنے لنکیجز ڈیولپ کرنے ہیں، اس نے ہمارے لیے پرابلمز پیدا کرنی ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ ان تمام پرابلمز سے ملنے کے لیے، ان تمام پرابلمز کو فیس کرنے کے لیے ہمیں ایک متحد حکومت چاہیے. پھر اب مائنڈ نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے انٹرسٹ پاکستان میں ہوں گے، ہر وہ حکومت جس کے تمام مفادات پاکستان کے اندر ہوں گے، جس کی لیڈرشپ کے مفادات پاکستان کے اندر ہوں گے، تو اس کی جان کو ہاتھ پڑے گا.
اور وہ پاکستان پہ اٹھنے والے ہر ہاتھ کو توڑ دے گا. اگر میرے پاس بھاگنے کا راستہ ہوا تو پھر تو میں بھاگنے کی تیاری کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن جو تو فیلڈ کے اندر آ کر درانی صاحب اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں اور انہی کی بدولت ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, جب آپ نے بتایا کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو آپریشنز رہتے ہیں, وہ جاری رہتے ہیں, مگر مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ 2 دہائیاں ہو گئیں, آپریشن ہوتے رہے, مگر صورتحال وہیں کی وہیں ہے. آج بھی وہی صورتحال نظر آتی ہے. دہشت گرد تو ویسے ہی پھر رہے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں, مگر دہشت گردی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ. ہمارے ہاں کرپشن ختم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. اس کے خلاف کو کام ہو رہا ہے, کام بھی اتنا ہی کام. دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ اصل راٹ تو ہمارے اپنے یہ تو اور طرح بحث چلی جائے گی. کرپشن کے خلاف کیا کام ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ پرابلم جو ہے حقیقت میں وہ آپ کے حکمرانوں میں ہے. ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ ملک میں نہیں ہے. ملک کی پرائورٹیز جب نہیں ہوں گی تو ملک کے مفادات بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں, اور ملک کی جو ہوتی ہیں ملک کے لیے اٹھانے والے اقدامات کی طاقت نہیں پیدا ہوتی. جب میں کمپرومائزڈ ہوتا ہوں تو میں اپنی کمپرومائز کی وجہ سے وہ اقدامات نہیں اٹھا پاتا جو دنیا کے سامنے میں سر اٹھا کے کہہ سکوں. اور چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں, وہ اپنے ایک فرد کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, لڑ جاتے ہیں اپنے ایک شخص کے لیے. اب ہمیں دیکھیں, جس وقت ہمارے ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس وقت پاکستان کے اندر 2-3 الیکشنز میں پاکستان کے عوام کی منتخب کردہ حکومتیں آئیں گی, اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ یہاں کون دہشت گردی کر کے دکھائے گا. مطلب یہ کہ دہشت گردی پھیلانا والا بیسیکلی سیاسی محاذرائی کا فائدہ اٹھاتا ہے. سب سے بڑی دہشت گردی کسی ملک کے اندر کرپشن ہوتی ہے. جب میں آپ کو بتاؤں, میں KPK میں رہا ہوں, میں وہاں پڑھتا رہا ہوں, وہاں جو بندہ بھی نکل کے آتا تھا نا دہشت گرد, تو ہم اس سے پوچھتے تھے کسے, ہم کہتے پیسے دے کے آئے. مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر سٹرینتھس کم ہو جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے والے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں, تو اس میں سے دہشت گرد فائدہ اٹھا. کون کمزور کرتا ہے درانی صاحب, وہ دیکھیں کون کمزور کرتا ہے؟ یہ تو پھر ادارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ سیاسی محاذرائی کی نظر ہو جاتے ہیں. دیکھیں سیاسی محاذرائی کی نہیں, مطلب پولیٹیکل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. اور وہ جب الیکشن جیتنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسوں کے لیے ہر چیز کو کرتے گزرتی ہے. تو لہٰذا اب دیکھیں یہ بڑی خوفناک ایک ڈسکشن ہے, اس کو جتنا بھی آگے لے کے جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو دہشت گردی کا چیلنج ہمارے سامنے ہے, اس دہشت گردی کے لیے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا دہشت گردی کے سامنے جانے دینے والا ادارہ ہے, میں نے انہیں بھی یہی کہا تھا, ہمارے اپوزیشن والوں کو بھی, حکومت کے, کہ اس کو آپ پھر مضبوط کریں. لیکن سمجھداری دونوں طرف سے پھر بھی نظر آ رہی ہے درانی صاحب. یہ تو پھر مطلب ہونی بھی چاہیے, کہ فوج بھی ہماری ہے, عوام بھی ہماری ہے, فوج نے ابھی تک آپ دیکھ لیں تمام تر کوششوں کے باوجود فوج نے عوام کے ساتھ ٹکراؤ کی ہر سچویشن کو اوائڈ کیا ہے. اور KPK کی حکومت بننے کے بعد یہ تو کہتے تھے کہ جی ابھی بس مقدمہ بنے گا اور ابھی جی عدالتیں بنیں گی اور ابھی جو ہے ساروں کو ٹانگ دیں گے. حکومت تو ہماری یہی کہتی ہے جادو کی چھڑی چلے گی نا, لیکن نہیں چلی نا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ایک پنجابی کا, جتھا لگے بھا اوہا سڑے جا. جو گرمی محسوس کرتے ہیں, جو لوگ اپنی جانیں دے رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے یہ جانیں کتنی مشکل ہیں. ہمارے بچوں کی جان, جس نے بچہ کھویا ہو اس کو پتا ہوتا ہے ماں کو کہ وہ درد کیا ہے, وہ درد کیا ہے. اس لیے جو لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے لیے ملک کی مفادات جو ہے اس میں ہے کہ ملک مضبوط ہو. چلیے مجھے جاتے جاتے ایک آخری سوال اور آپ سے درانی صاحب, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ امن و امان قائم کرنا ہے, گورننس کے اوپر توجہ دینی ہے, اور اس کے لیے آپ کو لگتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ PTI سڑکوں کی بجائے ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر نظر آئے اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتی ہوئی نظر آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر PTI کی نظر سے دیکھیں اور ملک کی نظر سے دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے مسائل کا حل اس وقت یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ نیشنل پارلیمنٹ میں نظر آئے. ٹھیک ہے نا جی, پارلیمنٹ میں اس طرح نظر آئے کہ فارم 45 کے ریزلٹس آئیں اور اس کے مطابق حکومت بنے, جس کی بھی بنے, اور وہ حکومت جو ہے وہ ملک کے اندر کنسنسس پیدا کرے.
اور وہ کنسنسس اسی وقت بنے گا. اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی کو سپیس اگر آپ دیں گے, کہ کس نوعیت کی سپیس صرف آپ جتنے کیسز آپ نے روکے ہوئے ہیں نا عدالتوں کے, جتنے آپ نے ٹریبیونلز کو روکا ہوا ہے جن کے اندر کیسز گئے ہوئے ہیں 8 فروری والے, ان تمام کیسز کو ٹریبیونلز میں پیش کریں, وہاں جا کے ان کے فیصلے لیں اور اس کے مطابق اسمبلی کے اندر ایڈجسٹمنٹس کریں. اسمبلی میں جب ایک خود میں کہہ رہا ہوں کہ جو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ 45 پہ آئیں گے وہ اپنے آپ کو باعزت محسوس کریں گے, اور آٹومیٹکلی سسٹم جو ہے وہ تو اس خزانی کیفیت سے نکل جائے گا, اور وہ ان کی شکلوں پہ جو ایک خجالت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو دل فیل مور کانفیڈنٹ, تھوڑا اطمینان بھی نظر آئے گا, تھوڑا اطمینان بھی. میں چلیے بریک کی طرف چل رہی ہوں. درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جو معیشت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, معیشت کے اوپر بھی میں بریک سے واپس آ کے گفتگو کروں گی, لیکن اس وقت جو اپڈیٹ ہے, مجھے بڑی امید تھی درانی صاحب کی باتوں کو سن کے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کچھ کامیاب ہو جائیں, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسی کوئی اچھی خبر ابھی ہمارے سننے میں نہیں آ رہی. ڈیلیگیشن ان کا بھی روانہ ہو گیا ہے اور مذاکرات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی. ابھی ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو اس کا ریاکشن آئے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی کو بتایا جا رہا ہے کہ سنبھالا دینے کے لیے اس وقت پاکستان کے اندر بیلاروس کے صدر بھی 3 روزہ دورے کے اوپر ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑا سود مند یہ دورہ رہے گا پاکستان کی اکانومی کے لیے. اسپیشلی یہ کتنا سود مند ہوگا, اور پاکستان کے اندر جو ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, اس کی ڈوبتی نیا کو پار لگانے کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے جو حکومت کی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں وہ کتنا رنگ لے کر آئیں گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر معیشت ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو ایک جنرل کوسچن جو آپ کے سامنے میں رکھ سکتی ہوں وہ یہی ہے کہ پچھلے 3 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہے, پاکستان کے اندر لانگ مارچ ہے, پاکستان کے اندر دھرنے ہیں, مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی ڈوبتی ہوئی نیا کو ہم پار لگائیں گے. جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اور معیشت کی جو صورتحال ہے, اس کے اوپر آپ اپنا کیا تجزیہ پیش کریں گے؟ اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو ہم مسلسل IMF کے ساتھ پروگرام میں چلے آ رہے ہیں 3 سال سے, اس سے جو ایک اوورآل میکرو لیول کی سٹیبلائزیشن ہے, جس میں انفلیشنری پریشرز ہیں, انٹرسٹ ریٹ کا سوال ہے, جو ہمارے ریزروز بلٹ اپ ہو رہے ہیں, اس میں کچھ استحکام کے اشاریے دکھائی دے رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ایجنسیز اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اس کو ایکنالج کر رہے ہیں. یہ معیشت کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی اوورآل میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن کچھ بہتری کی طرف چل پڑی دکھائی دیتی ہے, اور اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے فائنینشیل ڈسپلن دکھایا ہے. اب جو آپ کا دوسرا حصہ ہے کہ اس سٹیبلائزیشن کو اکنامک ریوائیول یا گروتھ میں کیسے تبدیل کیا جائے, جبکہ حالات جو ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑی ویزیبل ہے, فریگمنٹیشن دکھائی دیتی ہے, ادارے اپنا کام نہیں دے کر پاتے, انویسٹر کانفیڈنس کم ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے, ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے. یہ چیزیں آتی ہیں جب ہم نے ریوائیول کی طرف جانا ہے. اب وہاں پر بہت پالیسی, سب سے پہلے اس کی کنسسٹنسی ضرورت ہے, اداروں کا مستحکم ہونا ضرورت ہے, صوبوں کا اور فیڈریشن کا تعاون بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد بہت سی اکنامک ڈیسیجن میکنگ اور امپلیمنٹیشن صوبوں کے پاس جا چکی ہے, اور اس کا جو ہے IMF کو اور اداروں کو بھی ادراک ہے کہ یہ ساری چیزیں کوآرڈینیشن کے بغیر نہیں چل سکتی. اب یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے, اس کے لیے پہلا قدم تو حکومت کو لینا پڑتا ہے کہ وہ نہ صرف صوبوں کو اپنے ساتھ رکھے بلکہ باقی سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر لائے کہ بھی ہمارا اس وقت یہ میکرو اکنامک صورتحال ہے, ہم یہ پالیسی ٹیبل پہ رکھنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی اونرشپ اور رائے کی ضرورت ہے. مجھے انفارچونیٹلی وہ کنویننگ سپیس بنتی دکھائی نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے گینز ہیں میکرو لیول پہ, ان کو ٹرانسلیٹ کرنا لوگوں کی بھلائی کے لیے اور سسٹینیبل گروتھ کے لیے, وہ پاتھ جو ہے اس میں تھوڑی مجھے دقت اور زیادہ مدت دکھائی دے رہی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جو آپ نے پہلے کہا کہ ایک جو حصہ ہے اکانومی کا اس میں ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اس بات کو کہ ہماری اکانومی کسی حد تک بہتری کی طرف گئی ہے، لیکن کیا میں اس ایک جملے کی بنیاد پہ یہ کہہ لوں کہ ہمارا ملک جو کہ معاشی لحاظ سے چلتا ہے اس طرح سے کہ اس کو قرضے ملیں گے تو پہلے جو قرض ہے وہ انہی قرضوں سے لیے جانے والے قرضوں سے اتارا جائے گا؟ کیا پاکستان اب اس پوزیشن کے اندر ہے کہ پہلے جو اسے بہت مہنگے قرضے ملا کرتے تھے اب یہ اپنی مرضی سے اپنی شرائط یا اپنی ایک طے کی گئی ہوئی شرح سود کے اوپر قرضے لے سکتا ہے؟ جی، پاکستان کے دو طرح کے قرضے ہیں. جو ہمارے 60 سے 70% قرضے ہیں وہ ڈومیسٹک بینکوں سے ہم نے لیے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہم آلریڈی لے رہے ہیں. شرح سود نیچے جاتی ہے تو حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، معیشت کو کم فائدہ ہوتا ہے کیونکہ معیشت کے اندر بینکوں کا پیسہ بہت کم جا رہا ہے، زیادہ تر پیسہ سرکار لے رہی ہے جو کہ ایک غلط کام ہے. دوسری طرف آتے ہیں ایکسٹرنل بوروئنگ. ایکسٹرنل بوروئنگ میں ابھی بھی ہم جس کو آپ کی بات ہے اپنی شرائط پر، وہ تو فائنینشیل مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں بانڈ فلوٹ کرتے ہیں اور شرائط کے بغیر پیسہ لیتے ہیں. ابھی ہمارا رسک پریمیم بہت ہائی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 برس زیادہ انحصار یہ ملٹی لیٹرل بینکوں کے قرضے پر رہے گا، جو اپنے پہلے کا کہ قرض لے کے ان کا پرانے قرض کا سود پے آف کیا جائے گا. اور یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی بہت زیادہ ڈیٹ سٹریسڈ ملک ہیں. 70-72% سے زیادہ جی ڈی پی کا قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے، آدھے سے زیادہ بجٹ وہاں جاتا ہے. تو یہ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ قرض کو انویسٹمنٹ سے کیسے ریپلیس کرنا ہے. اور یہ ایک فنڈامنٹل سوال ہے کہ کسی بھی معیشت کا ریوائیول جو ہے وہ قرض پہ نہیں ہوتا ہے، وہ انویسٹمنٹ پہ ہوتا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ آپ نے واپس نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم آتی ہے اگر صحیح لی جائے. قرض تو آپ کو ایک مدت کے بعد واپس کرنا پڑتا ہے، اور یہ پاکستان کا ایک میک اینڈ بریک پوائنٹ ہے. اگر آپ نے آئی ایم ایف سے ہٹنا ہے تو ہمیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو 10% بڑھانا ہے، اور یہ ہماری اس وقت حکمرانوں کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی مل کے نمبر 1 ترجیح بننی چاہیے، جو کہ ابھی انفارچونیٹلی یہ جو آپ نے انسٹیبلٹی کی بات کی، حکمرانوں کا جو ہماری ایلیٹ ہے ان کی زیادہ توجہ اس وقت اس کے جوڑ توڑ کے اوپر اور ویلنگ ڈیلنگ پر ہے، اس طرف آ نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب انویسٹمنٹ تو تبھی آئے گی نا جب انویسٹر کو آپ ایک سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں. ہم تو بیرونی دنیا کے انویسٹر کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آئیے پاکستان کے اندر اپنا بزنس لے کر آئیے اور دیکھیے پاکستان آپ کو بڑے مواقع فراہم کرے گا آگے بڑھنے کے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو باہر کا انویسٹر کچھ ہمیں ایگری نظر آتا ہے یا ہوپ فل نظر آتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ یہاں سے سمیٹ کے جانا چاہتے ہیں. جو پہلے آپ نے بات کی کہ صوبے اور وفاق کے اندر ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نفرت کی نظر ہو گئی ہے، سیاست کی نظر ہو گئی ہے، یا ہماری ترجیحات کے اندر پاکستان کی اکانومی کبھی تھی ہی نہیں؟ جی دیکھیے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اصل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک تو ہمارا چیلنج جو بجٹ کا ہے، لیکن اصل خسارہ اعتماد کا ہے. جب آپ کا اپنا انویسٹر اندر کا ایکسپینشن نہیں کر رہا، انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، تو فورن انویسٹمنٹ کو آئے کرنا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس قسم کی پالیسی ہے. تو ہمارا پہلا ٹارگٹ جو ہے حکومت کا ان حالات میں، جب تھوڑی سی میکرو سٹیبلائزیشن آئی ہے، سود کی شرح نیچے جا رہی ہے، تو اب اس پیسے کو انویسٹر کو ایز این انسینٹیو یوز کرنا ہے کہ آپ اپنی صنعتوں میں ایکسپینشن کیجئے، کیونکہ ہماری پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی دونوں بہت کم رہ گئے ہیں. اب جب ہمارا لوکل انویسٹر کرے گا تو اس سے پارٹنر کر کے فورن انویسٹر دیکھ سکتا ہے. لیکن جس ملک کے اندر ڈالرز کی کمی ہو وہاں فورن انویسٹر بہت سوچ کے آتا ہے، کیونکہ کل کو وہ اپنا پروفٹ نکال نہیں سکتا ڈالر بیسڈ، اور اس کی پاکستان کو بھی ایشو ہے. تو یہ کیچ 22 ہے، لیکن اس وقت اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ڈیلز کو لوکل انویسٹر کے تھرو کریں اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا فورن انٹرسٹ ٹیکنالوجی پارٹنرشپس لانی شروع کریں. یہ جو ہم ملٹی بلین ڈالر کے خواب دیکھتے اور دکھاتے ہیں وہ بیک فائر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے فیٹ آن دا گراؤنڈ نہیں ہوتے. وی کیپ آور ہیڈ ان دا کلاؤڈ. تو ہمیں اس وقت فیٹ آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ صلاحیت کی طرف جانا ہے، اور کچھ اچھے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو آگے لا کے ایکسپینشن کے انسینٹیو دینے ہیں. ایک تو حکومت کو اپنا
بجٹ جو یہ ہم بورو کرتے ہیں لوکل بینکوں سے اس پہ انحصار کم کرنا ہے, اپنے خرچے کم کر کے, اور وہ پیسہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈالیں تاکہ کچھ اکانومی بڑھنی شروع ہو, معیشت کا پہیہ چلے, مائکرو لیول پہ روزگار بننے شروع ہو. ورنہ یہ پریشر ہمارے اوپر عنقریب دوبارہ آ جائے گا کہ ہم ڈیٹ سٹریس میں آ کے مزید پھر فنڈ کے پروگرام میں مزید پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سر ابھی آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی ہے, تھوڑا اس کو بڑے کینوس پہ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گی اور چاہوں گی آپ میری رہنمائی بھی کریں. پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, جی ڈی پی کے تحت اس کی ریشو, اس کی ترقی, اس کی معاشی نمو کا جائزہ لیا جاتا ہے. میں اس وقت سن رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی, اور ہمارے جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی روزانہ کی بنیادوں پر رونما ہوتی ہے, 190 ارب کا نقصان تو ہوتا ہے, مگر اگر ٹوٹل جی ڈی پی ہم ویلیو دیکھیں تو وہ 342 ارب بنتی ہے. 342 میں سے اگر 190 ارب روپے میں مائنس کر دوں تو ہمارے پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں بچا. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, موسٹلی وہ آئی ٹی اور ٹیلی کام کا سیکٹر ہے, اس کا جو خسارہ ہے وہ تو ابھی میں نے 342 اور 190 کے درمیان کہیں شامل ہی نہیں کیا. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نمبرز کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ پارک کر دیں, جو مین ایشو یہ ہے کہ یہ جو کاروبار یا معیشت چلتی ہے یا انویسٹر کا کانفیڈنس چلتا ہے وہ ایک سرٹنٹی پہ چلتا ہے کہ ایک مارکیٹ ہے, اس کے اندر سرٹنٹی ہے, اس میں پالیسی بھی ہے, سٹیبلٹی بھی ہے, امپلیمنٹیشن کے ادارے بھی ہیں, اور یہ تبدیل نہیں ہوں گے. جہاں ڈے ٹو ڈے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کس دن کیپٹل بند ہو جانا ہے, کس دن فلائٹس بند ہو جانی ہے, پورٹس نے کلوجر ہو جانا ہے, تو انویسٹمنٹ بالکل ایسی اکانومی میں مزید انویسٹمنٹ کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ جو سرمایہ ہوتا ہے یہ ایک بہت ڈرپوک یا کاورڈ چیز ہوتا ہے, اس کے پاس پھر نئی ڈیسٹینیشنز مل جاتی ہیں. یہ جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ تو ہم ایگزسٹنگ لاسز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے نقصان کتنا ہو رہا ہے. میں ایک فیوچر لاسز کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ جو ہم ایک اپرچونٹی کاسٹ لوز کر رہے ہیں کہ لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ یہاں سٹیبلٹی ہو سکتی ہے. میرے حساب سے حکومت کو یہ نمبر 1 بنا کے کچھ ڈائیلاگ کے دروازے کھولنے چاہیے. یہ جو ہے کہ آپ شہر کو سیل کر دیں, آپ کنٹینر لگا دیں, انٹرنیٹ کو بند کر دیں, ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, لیکن ود دس انفراسٹرکچر اس کے اندر باہر کے انویسٹر پیسہ ڈالنے سے شائع ہیں. میرے پاس انویسٹرز کی جو ریکویسٹ آئی ہوئی تھی انہوں نے ہولڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ ہماری ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے جو ہم پے کر رہے ہیں, اور یہ اگر ہم اس کو بہتر نہیں کریں گے تو یہ جو لوگ آئے کر رہے ہیں پاکستان کو وہ کسی اور مارکیٹ کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر سر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کریں پی ایس ڈی پی کی, تو اس کے اوپر بھی بتائیے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس کچھ فگرز ہیں, وزارت منصوبہ بندی یہ کہتی ہے کہ 20 نومبر تک پی ایس ڈی پی کے لیے محض 92 ارب روپے خرچ کیے جا سکے, اور اگر 5 ماہ کے لیے مختص جو رقم تھی اس میں سے 26% میں سے صرف 6% خرچ کیا جا چکا. تو ان فگرز کی کامیاب ہونے کی یا کم ہونے کی وجوہات کو آپ پاکستان کی اکانومی پر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی, اکنامک تھیوری کے اندر جو پبلک انویسٹمنٹ اگر صحیح جگہ کی جائے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے کیپٹل کو اٹریکٹ کرتی ہے. جو پی ایس ڈی پی کی انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ تر انفراسٹرکچر میں جاتی ہے, لیکن اگر اچھے انفراسٹرکچر میں جائے تو پرائیویٹ سیکٹر کیپٹل آنا شروع ہوتا ہے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ بجٹ کے خسارے کی وجہ سے پی ایس ڈی پی کو پہلا کٹ لگتا ہے, لیکن پی ایس ڈی پی تو ایک فیڈرل پروگرام ہے. اصل پیسہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ ڈیولپمنٹ کے وہ صوبوں کے پاس ہے. اب یہ جو صوبے ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے, اصل چیز تو کیپیبلٹی وہاں ڈالنی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, غالباً بہت لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے. 2014 میں انڈیا نے اپنے پلاننگ کمیشن کو بند کر دیا تھا کیونکہ ڈیوالٹ سسٹم کے اندر سینٹرلائز پلاننگ اور بجٹس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, جبکہ یہ کام اب صوبوں کا ہے. تو یہ جو ہمارا فیڈریشن کا پروگرام ہے ہمیں اس کو بہت کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ ایم این ایز کی اسکیم میں جا رہا ہے یا وہ پروڈکٹیو ایسے جگہ پر جا رہا ہے کہ جہاں پر وہ اس کا کم کر سکے خسارہ.
ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ 3 روز کے دورے کے اوپر ہے بیلاروس کے صدر, کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, کیسے وقت میں یہ دورہ جب ہماری معیشت کو بوسٹ ہونے کی ضرورت ہے, جب پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں حالات بھی کچھ زیادہ سازگار نہیں ہیں, ہم چاہے جتنا بھی اس کو ایڈمٹ کریں مگر یہ فیکٹس ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں. ایسے میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے سڑکوں پر کیا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رفت کتنی زیادہ گہری ہو گئی ہے, یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کا یہ پروٹوکول اور جو ان کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے یا ایگریمنٹس کیے گئے وہ کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں؟ دیکھیے بیلاروس ایک چھوٹا ملک ہے, ہماری کوئی ان سے بہت زیادہ ٹریڈ نہیں ہے, لیکن ان کا مین انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. ان کو ایک فیوچر میں ہماری طرف سے ایکسیس مل سکتی ہے گوادر اور کراچی پورٹ کی, لیکن اس کے لیے افغانستان بارڈر کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. بیلاروس کے صدر کا دورہ ایک سمبولک ہے, اور یہ جو ہماری ہیں اس وقت صورتحال ایم او یوز کی, اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے لوگوں کا بہت زیادہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا, لیکن سمبولک اچھا ہے کہ خطے کے ممالک دورہ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو ایک منڈی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایکسیس کیسے پرووائڈ کی جا سکتی ہے, اور ایک ممالک کے لیے پاکستان کو ایک گیم پلان ٹیبل پہ رکھنا ہے, لیکن اس کے لیے جو میں نے بات کی ایک ایسی پورٹ چاہیے افغانستان کے تھرو جو پریڈکٹیبل ہو, جو ایفیشنٹ ہو, جو انڈیپینڈنٹ ہو. ابھی تو ہمارے بارڈر پہ سیکیورٹی کی وجہ سے پورٹس کو صرف سیکیورٹی کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ سارے ممالک, میں ابھی سمرقند سے آیا ہوں 2 دن پہلے, وہاں پر بھی ساری یہی بات ہے کہ ہم پاکستان سے کس طرح اپنی لینڈ لاکڈ کنٹریز کی ایکسس بڑھا سکتے ہیں تاکہ پروکسیمیٹی کی وجہ سے تجارت ہو سکے. یہ ہمیں ترجیحی بنیاد پر یہ جو ریجنل سٹیبلائزیشن, سیکیورٹی اور انسٹیبلٹی کو ایڈریس کرنا ہے, اس کے بغیر ہم یہ ایک اکنامک پوٹینشل کو گین نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے سر, بس ایک لاسٹ سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی بہتر جا رہی ہے, 1 سال کے اندر جو ہے وہ تقریباً روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں 4% ہمیں مستحکم نظر آتا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود کچھ کم ہو گئی ہے, پاکستان کی پوزیشن کچھ بہتر ہو گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں اٹس آبویس کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات تو ہیں, ہم بات چیت کا مرحلہ بھی آگے بڑھائیں گے. جو IMF کی شرائط ہیں وہ کتنی آپ نرم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بنسبت اس کے جو اس سے پہلے مذاکرات ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے, IMF کا جو پروگرام جس طرح یہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی سٹرکچر ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر انسرٹنٹی زیادہ تھی اور ہے, انہوں نے اپنی زیادہ تر شرائط کو پہلے سال میں ڈالا ہوا ہے. اب یہ کولیشن گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ پہلے سال میں, ابھی پہلا ریویو جو ہوا ہے اس میں تو ان کا اچھا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, بٹ ہم اگر پہلے سال میں ان کی زیادہ تر شرائط کو, جن کو وہ پرائر ایکشنز کہتے ہیں, اگر ہم مان پاتے ہیں تو پھر یہ کام اگلے 2 سال آسان ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا, اگر آپ IMF کا ریویو بھی پڑھیں پاکستان کا, تو انہوں نے 2 چیزیں انڈیکیٹ کی ہیں. ایک چیز انہوں نے یہ انڈیکیٹ کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی یہ جو انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل اور جو صوبوں کے ساتھ فریگمنٹیشن ہے, اس کے IMF کی شرائط کے ماننے پر اثرات آ سکتے ہیں. عام طور پہ وہ سیاسی کامنٹ نہیں کرتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ IMF کی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے کہ ہم نے پروگرام دیا ہے اور ہسٹوریکلی پاکستان پروگرام مکمل نہیں کرتا ہے. تو اب یہ کولیشن حکومت کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلا سال جو زیادہ شرائط ہیں مشکل, ان پہ عمل درآمد کر کے دکھائیں تاکہ پاکستان پہ انٹرنیشنل اداروں کا اعتبار دوبارہ بڑھے. لیکن یہ آسان نہیں ہے. یہ IMF آخری سال میں آسان ہوگا, پہلے 2 سال مجھے بہت مشکل دکھائی دیتے ہیں, اور جس کو ہمارے سیاسی دوست پولیٹیکل کاسٹ کہتے ہیں, ہمیں اس کو پے کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے. ٹھیک ہے, مختصر مگر جاتے جاتے ایک اور سوال, ایک عام آدمی کی زندگی پاکستان میں کتنی جلد آپ بہتر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ جی اگر سمت ٹھیک رکھتے ہیں تو 2 سے 2.5 سال میں کچھ اثرات آنے شروع ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ میکرو سٹیبلٹی کو ہم جاب کریشن اور ایکسپورٹس کی طرف پالیسیز کو نہیں بنا پاتے, پیسے کو اس طرف PSDP اور ADP کو اس طرف منتقل نہیں کر پاتے, اور انویسٹر کا کانفیڈنس نہیں آتا,
تو پھر یہ طویل ہو جائے گا. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے باقی ممالک میں کہ اگر آپ اسٹیبلائزیشن کر کے اپنی پالیسیز بنائیں تو 2 سے 2.5 سال کے بعد کچھ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا زیادہ زور کیش ٹرانسفرز پہ ہے, نہ کہ ہم سسٹینیبل اکنامک ڈگنیفائڈ اپرچونٹیز کی پالیسیز کو انٹروڈیوس کر سکیں. یہ پاپولزم کو چھوڑنا ہوگا اور ہارڈ کور پالیسی میکنگ کی طرف قدم بڑھانا پڑے. بہت شکریہ. ماہر معیشت ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.